ख़वातीन और हज़रात, आज की इस नशिस्त में हम फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। आज की इस नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे सबत पर, कि क्या किताब मुक़द्दस में सबत जो है, एक तो इसका मतलब क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि यहूदी किस तरह से सबत को समझते थे, और खुदा उनसे क्या तवक्को करता था, और दूसरी चीज़ क्या जो लोग मसीह में आ जाते हैं, यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद, क्या उन्हें भी सबत जो है ऑब्जर्व करना होगा। हमारे साथ आज जो मेहमान है वो जनाब आनंद साहब, डेविड भाई और शराज साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं मौदू करूंगा जनाब डेविड भाई को कि वो आएं और थोड़ा सबत के बारे में बताएं कि सबत का मतलब क्या है। जी डेविड भाई। जी, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सब्बत क्या है। दरअसल सब्बत अब्रानी जुबान का लफ्ज है। शबात की अरबी की शक्ल है सब्बत। लफ्ज शबात या सब्बत यूं तो नहायत गहरे मायने रखता है, ताहम आमतौर पर इससे मुराद खास आराम का दिन लिया जाता है। यानी कि सब्बत से मुराद ठहर जाना या आराम करना। अगर हम किताब मुकद्दस का मुतालिया करें तो पैदाइश की किताब 2 बाब 2 आयत में सब्बत का दिन हमें नजर आता है। मतलब कि खुदा ताला ने जब जमीन और आसमान को तख्लीक किया, तो जैसा कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि 7वें दिन खुदा ने आराम किया। अच्छा जोजफ भाई, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि 7वें दिन खुदा ने आराम किया, तो बहुत से लोग कहते हैं कि खुदा थक गया। आया ये मुमकिन है कि खुदा थक जाता है? फिर हम मजीद इस पर बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। यीशु मसीह ने अपने दौर के जो फरीसी और फ़की और दूसरे शरा के आलम थे उनको कहा था कि मैं और मेरा बाप शुरू से ही काम करते आए हैं। सो खुदा की ये जो सिफ्त है कि खुदा जो है वो थकता नहीं। तो यीशु मसीह अपनी इलूहियत में बाप के साथ हमेशा से काम करते आए हैं। आमीन। अच्छा सर, जैसा कि हम खरूज की किताब देखते हैं, पहले बाब पे नजर डालें तो तमाम यहूदी रवायात में या खरूज की किताब में हमें सब्बत का दिन नजर नहीं आता। इसकी क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सबत जो है, अगर आप मैं वापस लेकर चलता हूँ, वो जो रेफरेंस आपको मिलेगा वो यूहन्ना 5 बाब की 17 आयत में, जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा था कि मैं और मेरा बाप जो है काम करते आए हैं अब तक। तो वो जो भाई उसको देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो मैं वापस आपको लेकर आता हूँ पैदाइश 2 बाब की तरफ। यहाँ पर देखिए, सो आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ। सो ये क्रिएशन का वक्त है। खुदा जो है वो तख्लीक करा है, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया। सो 6 दिन खुदा ने क्रिएशन किया, 7वें दिन अपना काम ख़त्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी। ये 7वां जो दिन था, इसको बरकत दिया खुदा ने, और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उनमें उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। सो इस दिन को खुदा ने मुकद्दस ठहराया। अगर यहाँ पर जो मुकद्दस ठहराया गया है दिन, तो इस इवेंट के बाद आगे अगर हम देखते हैं, आदम और आदम के बच्चे, या फिर आगे तूफान नू तक, नू से पहले वाले लोग जो थे, चाहे उनमें हनूक हो या दूसरे हो, या इसके बाद भी अगर आप देखते हैं तो तूफान नू के बाद भी खुदा ने हुक्म नहीं दिया सबत का। और फिर इब्राहिम जो है, इसहाक और यकूब, और उसके बाद जब ये असीरी में गए थे लोग, मिस्र में, तो ये लोग, हमें कुछ ऐसी इंडिकेशन नहीं मिलती कि ये सबत जो है ऑब्जर्व करते थे, लेकिन सबत जो है ये मूसा को दिया गया था। और फिर ये सबत जो है, इसका जो रफ आपको एस्टिमेशन मिलती है सबत की, ये खरूज 16 बाब में मिलती है। इसकी 1 से 36 आयत अगर आप देखें तो वहां पर मिलेगी। फिर खरूज 20 बाब में एक बाकायदा हुक्म के तौर पर सबत जो आया, और सबत जो है इसके अलावा बहुत सी आयात हैं
جہاں پر اس کی مزید خدا نے احکامات کیے ہیں، اور جو سبت کے لیے خاص لوازمات سی جو ریکوائرمنٹ سی اس کی بھی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ خدا کرتا گیا ہے۔ تو جیسے جیسے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے جائیں گے، ہم ان تمام آیات جو ہیں ان کو ایڈریس کرتے جائیں گے۔ تو ابھی جو ڈیوڈ بھائی کا سوال تھا کہ یہ یہودی جو رائٹنگس ہیں ان میں سبت، سبت جو ہے بیسیکلی ملتا ہی تب ہے جب موسیٰ کو حکم دیے جاتے ہیں۔ موسیٰ سے پہلے سبت ہمیں کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ کوئی آبزرو کر رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے یہ سبت کا حکم کیوں دیا تھا انسانوں کو؟ تو اس پر میں موضوع کرتا ہوں جناب آنند صاحب کو کہ وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اگر وہ کیا سمجھتے ہیں سبت کا۔ ہم نے ڈیفینیشن تو مقرر کر دی کہ یہ ایک آرام کا دن ہے، جس کا مطلب ہے آرام کرنا۔ تو اسی کو بیس بنا کر ہم آگے لے کر چلیں گے، لیکن جو سبت کا حکم دیا گیا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ جی آنند بھائی۔ جی، سب کو جیم سے کی خدا ییشو سے میں آپ سب کی برکت ہو۔ تو آج کا جو موضوع ہم نے سبت رکھا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جس طرح گفتگو چل رہی ہے تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جس طرح بک آف جینیسس میں چیپٹر 2 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے 7 دن کے بعد جس طرح آرام کیا اور سب کاموں کو مکمل کیا، اور اسی طرح سے جب خدا اسرائیل قوم کو لے کر چلا تو ان لوگوں کے لیے بھی خدا کی ایک یوجنا تھی، اور خدا نے ان کو بہت سارے جس طرح دن منوت اور شبدوں ان چیزوں کو ماننے کی ایک آگیا دی تھی، اور یہ اس لیے تھا تاکہ جو خدا کا ایک جو جو جس کو ہم بولتے ہیں لا یا تورا ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے لیے تھی، تاکہ جو اسرائیلی ہیں وہ ایک سنسار سے الگ ہوں۔ تو اس لیے خدا نے ان کے لیے الگ الگ جس طرح وعدے کیے ہیں، اور ان وعدوں میں خدا نے ایک ان سے شبد کا وعدہ کیا ہے کہ تم نے 7 دن کام کرنا ہے، 6 دن کام کرنا ہے، اور 7ویں دن جو دن کو وہ سبت کا دن منانا ہے۔ اور اس طرح یہ چیز ییشو مسیح تک کنٹینیو تھی۔ جب ییشو مسیح کے بعد پھر ان چیزوں کو ہم جب بائبل میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ہمیں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے، جبکہ پولس کے دوارا بھی ہمیں بہت سی جگہ پر یہی کہا گیا کہ تم سبتوں کو دنوں کو مناتے ہو، تم وسطوں کو فالو کرتے ہو۔ تو ہم ان چیزوں سے یہی دیکھتے ہیں کہ ایک سمے کے لیے یہ سب چیزیں تھی، اور اس کے بعد ان چیزوں کو ییشو مسیح نے صلیب کے اوپر اپنے نژاد دے کر لہو کی فنش کر دیا ہے۔ لیکن آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو مانتے ہیں، اور مسیح لوگوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے 6 دن کام کرنا ہے اور 7واں دن ہم نے خدا کو دینا ہے، جبکہ ہمیں نیا نیم یہی بتاتا ہے کہ ہم خدا کو اپنے 24/7 ڈیز ہمیں سارے دن دینے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمیں ایک ریتی رواج میں باندھ کر یا ایک ویوستھا میں باندھ کر ہمیں رکھتا ہے تو پھر یہ چیز بائبل کے اکارڈنگ نہیں ہے۔ میں تو یہاں تک یہی سمجھتا ہوں کہ جو کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسرائیلیوں کے لیے تھی، یہودیوں کے لیے تھی، تو وہ چیزوں کو ییشو مسیح نے سماپت کر دیا، ان چیزوں کو صلیب کے اوپر پورا کر دیا ہے، اور ان چیزوں کے دوارا بھی ہمارا جو ہمیں نجات نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، ابھی ہمیں کیول ییشو مسیح کے لہو کے دوارا کفارہ ہے۔ اور جو یہودیوں کے لیے ہے وہ یہودیوں کے لیے، جو اسرائیلیوں کے لیے وہ ان کے لیے، اور جو ہم جو ابھی جینٹائلز ہیں، نئے لوگ ہیں، تو ہمارے لیے تو اس طرح کی کوئی بھی ابھی بائبل میں آگے نہیں ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سبت کو منانا ہے یا یہ چیزیں اب سماپت ہو چکی ہیں۔ جی جی بہت شکریہ آنند بھائی۔ اچھا تو سب سے پہلے سامعین ہم دیکھیں گے کہ خروج کی کتاب میں جو سبت کا حکم ہے وہ ہمیں کہاں ملتا ہے۔ خروج 20 باب، اس کو ہم دیکھیں تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر 8ویں آیت دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، پاک منانا، مانا 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ 6 دن تک آپ نے محنت کر کے کام کاج کرنا ہے، لیکن 7واں دن خداون تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کر، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔
سو یہ انڈیکیشن جو ہے پھر سے 11ویں آیت میں ہمیں وہ پیدائش 2 باب کی طرف ہی لے کر جاتی ہے. لیکن یہ جو کام نہ کرنے کا حکم ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کو ہم جو ہے مزید ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ دراصل اس کی وضاحت آگے جو آیات ہیں تورا کے اندر ہی، پرانے عہد نامہ کی کتابوں کے اندر ہی خدا نے مزید کر دی ہوئی ہیں. تو یہاں سبت کا ایک حکم ملتا ہے. آیت نمبر 11 جو ہے اگر اس پر غور کیا جائے، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. سو جو کریٹ کی تھی چیزیں خدا نے، اس کریشن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے خدا نے یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ خدا نے اس وجہ سے ان کو سبت کا حکم دیا تھا. دوسری آیت پھر اگر ہم دیکھیں احبار 23 باب کی 3 آیت، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے 6 دن کام کاج کیا جائے پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے. اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا اور تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنے بھی کام کاج ہیں ان سے آپ نے آرام کرنا ہے. اب آرام جو ہے یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اس سے پہلے جیسے آپ جانتے ہیں کہ ملک مصر میں جب اسرائیلی تھے تو وہ غلام کے طور پر تھے، اور غلام جو تھے ان کو یہ آرام کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو خدا نے اس وجہ سے بھی ان کو آرام کرنے کے لیے کہا ہے. ایک اور چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں ڈیٹرانومی استثنا کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 15 جو ہے اس پر غور کریں گے. اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا اور وہاں سے خداوند تیرا خدا اپنے زور آور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکال لایا، اس لیے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا. سو خدا جو ہے جب اس نے ملک مصر سے اسرائیل کو نکالا ہے جو غلامی میں تھے، تو اس غلامی سے آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے خدا نے انہیں سبت کا حکم دیا تھا کہ تم بطور غلام کام کر رہے تھے، اب میں تمہیں آزاد کر کے لایا ہوں، سو تم اب آرام کر سکتے ہو. اب یہ آرام کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اس کو مزید ہم دیکھیں گے کہ نئے عہد نامے میں اصل میں جو مسیحی ہیں ان کا آرام کون ہے؟ کیا ایک دن آرام ہے ان کے لیے، یا یہ کہ وہ کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہا تھا؟ کیونکہ پولس رسول بتاتے ہیں کہ جو چیزیں ساری کی ساری لکھی تھی وہ فور شیڈو تھی، وہ عکس تھی، لیکن جو سب چیزیں ہیں جو اصل تھا وہ مسیح تھا. سو یہ انڈائریکٹ اشارہ ہے، لیکن ابھی ہم جیسے ہی آیات کو مزید گفتگو کو بڑھا کر دیکھیں گے تو ہمیں تھوڑی مزید پتہ چلے گا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خروج 31 باب اور اس کی 13 آیت میں خدا نے حکم پھر سے دیا سبت کا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں. سو یہ تمہاری نشان رہے گا. نشان کس کے لیے تھا؟ نشان یہ غیر قوموں کے لیے تھا، تاکہ غیر قومیں جو ہیں وہ دیکھیں کہ خدا نے اسرائیل کو اپنی میراث کے طور پر چن لیا ہے اور ایک یونیک سٹیٹس دیا ہے. سو بطور نشان جو ہے وہ بھی سبت اس کا حکم دیا گیا ہے. اب سبت کے کیا لوازمات ہے یہ ہم نے تفصیل سے دیکھنا ہے. اس کے لیے میں مدعو کرتا ہوں جناب شراح صاحب کو. شراح صاحب آپ ذرا پرانے عہد نامہ سے یہودی لوگوں کے لیے خدا نے سبت کا جو حکم دیا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور وہ آیات دیکھی ہیں جہاں پر یہ حکم واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اور وجوہات بھی دیکھی ہیں کہ کیوں حکم دیا تھا. اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس تھی، اس کے لوازمات کیا تھے سبت کو آبزرو کرنے کے لیے. تو اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے. جی اسی میں آپ سب پر سلامتی ہو، خدا برکت دے. جی جوزف بھائی، پہلے تو یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ٹاپک بڑا اچھا رکھا ہے سبت کے تعلق سے، کہ سبت خدا کے کلام میں کیا ہے، کس طرح سے ماننا چاہیے اور اس کے لوازمات کیا ہیں.
جیسا کہ آپ نے بھی خروج کی کتاب 16 باب کا ریفرنس کوڈ کیا، میں بھی وہیں سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ خروج 16 باب کی 23 آیت سے لکھا ہے، اس نے ان کو کہا کہ خداون کا حکم یہ ہے کہ کل خاص آرام کا دن، یعنی خداون کا مقدس دن ہے، جو تم کو پکانا ہو پکا لو، اور جو ابالنا ہو ابال لو، اور جو جو بچ رہے اسے اپنے لیے صبح تک محفوظ رکھو۔ جو تو بھائی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ پکانا ہے، جو مطلب پکا لو، یعنی کہ سبت کے دن سے پہلے، کیونکہ سبت کے دن میں ہم ضرور، میں اس کے ریفرنس بھی شیئر کروں گا کہ سبت والے دن تو آگ جلانا بھی منع ہے، اور خدا کا واضح حکم ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ پہلے کر لو، یعنی کہ جمعے والے دن، ہفتے والے دن جو ہے کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ خدا باپ یہاں پر واضح حکم دے رہے ہیں، سبت کے جو کہ حکم بھی ہے اور سبت کے لوازمات بھی بتائے جا رہے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے 24 آیت میں، چنانچہ انہوں نے جیسا موسیٰ نے کہا تھا صبح تک رہنے دیا، اور وہ نہ تو سڑا اور نہ ان میں کیڑے پڑے۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب خدا نے آسمان سے من جو برسایا تھا، یہ اس واقعے کو بیان بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور لکھا ہے اور موسیٰ نے کہا آج اسی کو کھاؤ، کیونکہ آج خداون کا سبت ہے، اس لیے وہ آج تم کو میدان میں نہیں ملے گا۔ 6 دن تک تم اسے جمع کرنا، پر 7ویں دن سبت ہے۔ آمین۔ یہاں پر جو واضح حکم دیا جا رہا ہے خدا باپ کی طرف سے، کبھی 6 تم نے آرام کرنا ہے، اور 7واں دن جو ہے وہ مقدس سبت کا دن ہے۔ اس دن جو ہے کوئی آرام کرنا ہے، یعنی کہ کوئی بھی محنت والا کام، کوئی بھی ایسا کام جو ہے وہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، خدا نے جو بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا یہی تھا۔ آگے اگر اسی کو پڑھتے ہوئے ہم آگے 20 باب میں جاتے ہیں، تو وہاں پر جو سبت کے حکم ہیں، جو سبت کے لوازمات، سب سارے بیان ہیں، وہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ تو خروج کی کتاب کا 20 باب اور اس کی میں 8 آیت سے پڑھتا ہوں، لکھا ہے یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن خداون تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداون نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداون نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس کرایا۔ اب جو بھائی جہاں تک یہ سارا سبت کے لوازمات خدا نے دیے ہیں اور حکم بھی ہے سبت کا، اسے فالو کرنے کی بات ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جیسے کہ یہودی لوگ شریعت کو ماننے کا یا شریعت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کون اس دور کے سارے لوازمات پر پورا اتر سکتا ہے یا فالو کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 7ویں دن یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن محنت کرنا، اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن جو ہے وہ خدا کا سبت ہے۔ اور لوازمات اس کے کیا ہے کہ اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو۔ یہ جو بھائی سبت کے لوازمات ہیں کہ کسی بھی قسم کا نہیں کرنا، نہ بیٹی کرے، نہ بیٹا کرے، نہ لونڈی، نہ غلام، یہاں تک کہ پھاٹکوں میں بھی ہو مسافر، وہ بھی کوئی کسی قسم کا کام نہ کرے۔ تو ایسے لوازمات کو کیا لوگ آج کے دن پورا کرتے ہیں؟ اور کرے اگر ایک بندہ سبت کی پاسداری کر رہا ہے، سبت ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر وہ سبت والے دن مطلب کام کر رہا ہے، اب دیکھیں میں اپنے ہی ملک کی ایگزامپل لیتا ہوں کہ ہم ایک اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں، تو یہاں پر چھٹی جو ہوتی ہے وہ اکثر جگہ پر سنڈے کی ہے، اور زیادہ تر جگہ پر سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے، اتوار والے دن، اور سبت کا دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے۔
اور جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں یا مطلب سرکاری جاب کرتے ہیں یا پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، تو پھر ان کی تو سبت والے دن چھٹی نہیں ہوتی، چھٹے والے دن، اور پھر وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں سبت کو ماننے کا۔ تو یہاں پر جو سبت کا واضح خدا کا حکم ہے، سبت والے دن کو مطلب کام نہیں کرنا، مزدوری کا کام نہیں کرنا، تو پھر لوگ تو اپنی مزدوری کر رہے ہیں۔ اور جب ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ یہ سبت والے دن جو ہے وہ کام کر رہے ہو، یعنی کہ اپنی جاب پر، اپنی ڈیوٹی پر ہو، تو وہ کہتے ہیں جی سبت کا کام، سبت میں نیکی کرنا تو روا ہے۔ اب نیکی کرنا اور مزدوری میں ان لوگوں کو فرق پتہ نہیں چلتا کہ نیکی کیا ہے کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا جو حکم ہے کہ سبت دن والے دن نیکی کرنا روا ہے، اب نیکی میں اور یہاں پر جو مزدوری کرنے میں یعنی کہ اپنی جاب کرنا فرق، دونوں کو مکس کر دیتے ہیں، جبکہ دونوں مکس ہوتے نہیں ہیں۔ ایک سائڈ پر خدا کا حکم ہے اور ایک سائڈ پر ان کی مزدوری ہے، ان کے خاندان کی کفالت ہے۔ خدا کے حکم کو ترک کر دیتے ہیں اور مزدوری کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہی بات میں کہتا ہوں کہ اگر ماننا ہے تو پورے طور پر مانیں، نہیں ماننا تو بھائی چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، کیوں خدا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، خدا کے نام کی توہین کر رہے ہیں، خدا کے حکموں کی توہین کر رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی ایک بندہ سبت کو پورے طور پر لازمات کے ساتھ مان رہا ہے، وہ اپنے لیے مان، کیا اس کی بیوی، بیٹی، اس کا بیٹا، یا اس کی فیملی، کوئی بھی ماں باپ بہن بھائی، کوئی بھی ان لوازمات پر پورا اتر ہے، ان لوازمات کو فالو کر ہے۔ اگر ایک بھی بندہ ان لوازمات کو فالو نہیں کر رہا تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ سبت کا منکر ہوگا، بلکہ سبت کا منکر کیا، سبت کو اس نے ناپاک کر دیا، خدا کے حکموں کو اس نے ناپاک کر دیا۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کی کتاب میں 16 باب، ٹھیک ہے، کہ آگ جلانا بھی من ہے، تو یہ لوگ پھر سبت والے دن تو آگ بھی اپنے گھروں میں جلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آگ جلاتے ہیں تو وہاں پر بھی بھی نافرمانی۔ اب صبح بچوں نے فرض کریں اسکول جانا ہے، یا مطلب ہسبینڈ نے ہی ڈیوٹی پر جانا ہے، تو صبح ناشتہ بھی بننا ہے، دوپہر کا کھانا بھی بننا ہے، رات کا تو چل فین چھوڑ دینا، پورے غروب ہوتے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر کھلا کھلا یہ لوگ سبت کو ناپاک کرتے ہیں، خدا کے حکموں کی توہین کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں جی شریعت کے پابند ہیں، ہم سبت کے بھی سبت کو ماننے والے ہیں، خدا کا حکم ہے، بے شک خدا کا حکم ہے، حکموں پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، جتنا کا کلام میں شریعت کا لکھا گیا ہے، عیدوں کا، حکموں کا، سبتوں کا، ہر ایک بات پر ہر ایک چیز پر میں ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ اس کے حساب سے بنی اسرائیل نہ آج کو، اب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے جو ہے وہ مطلب ان چیزوں سے چیزوں کے تابع نہیں، ہم شبدوں کو مانے، قربانی کو مانے، یا مطلب عیدوں کو سیلیبریٹ کریں، اور عیدیں بھی جو سیلیبریٹ کریں نام میں لکھی ہیں، آمین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جہاں پر آگ جلانے کی بات آتی ہے تو خروج 35 باب میں سے ایک دیتا ہوں، 35 باب ریفرنس نکالتا ہوں۔ تو جو بھائی کل ملا کے بات یہ ہے کہ یہودی یا جو ہمارے ملک میں جو مسیحی کہتے ہیں، یہ کسی طور پر نہیں کرتے ہیں۔ 35 باب پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں، کو جمع جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے۔ ڈیوڈ بھائی آپ مائکروفون میوٹ کر لیجئے تھوڑی دیر، تھوڑا شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے۔ جی جو بھائی اب آ رہی ہے؟ جی جی کریں بات آپ۔ خروج 35 باب میں سے میں پڑھتا ہوں، پہلی آیت سے لکھا ہے، اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کر کے کہا، جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم خداوند نے تم کو دیا ہے وہ یہ ہیں، 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7ویں دن تمہارے لیے روز مقدس، یعنی خداوند کے سبت، آرام کا سبت ہو، جو کوئی اس میں کچھ کام کرے وہ مار ڈالا جائے۔ تم سبت کے دن اپنے گھروں میں آگ بھی
گھروں میں کہیں آگ بھی نہ جلانا۔ اور یہاں پر واضح ہو جاتی ہے کہ خدا نے یہ حکم دے دیا ہے کہ سبت کے دن اپنے گھروں میں آگ بھی نہ جلانا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے جو محترم بھائی پاکستانی اسرائیلی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، مسیحک کہتے ہیں، تو یہ پھر حکم کو فالو نہیں کر رہے، بلکہ حکم کی توہین کر رہے ہیں۔ اپنی زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم سبت کے فالوور ہیں، لیکن مانتے شانتے کوئی نہیں ہے، کیونکہ عمل نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ اور جب تک اس پر پریکٹیکل نہیں ہوگا تو کیسے خدا کے حکم کو مانیں گے یا اسے پورا کریں گے یا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف لوگ جو ہے خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، خدا کے کلام کو، خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی ہم سبت کے فالوور ہیں، سبت کو مانتے ہیں۔ اگر مانتے ہیں تو پورے طور پر ماننے، نہیں ماننا تو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح نہ مانو کہ آدھا ادھورا کام کر لیا، آدھا ادھورا مان لیا کلام کو۔ یہ خدا کے کلام کی توہین ہے، خدا کے کلام کے ساتھ جو ہے نا انصافی ہے۔ اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس نے ساری شریعت کو رد، تو وہاں پر بات آ جاتی ہے کہ پھر جب ساری شریعت کو ہی رد کر دیا تو پھر یہ مانتے کیا ہیں؟ جبکہ یہ سبت کا حکم ہے جو کہ ہفتے میں ایک دن آتا ہے، اسے ہی قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب ایک اور میں ریفرنس پڑھتا ہوں، گنتی کی کتاب اس کا 15 باب میں سے، وہاں پر بھی جو ہے سبت کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا کا حکم کیا ہے۔ خدا کے حکم تو اٹل ہے، لیکن جو ان کا ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، ان کے لیے سزا کیا ہے؟ گنتی کی کتاب 15 32 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے کہ جہاں پر ایک آدمی جو ہے وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے، بلکہ میں پڑھ ہی دیتا ہوں۔ اور جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے اور ان دنوں ایک آدمی کو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا، اور جن کو وہ لکڑیاں جمع کر دن کو اور جن کو وہ لکڑیاں جمع کرتا تھا ملا، وہ موسیٰ اور ہارون اور ساری کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اسے حوالات میں رکھا، کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تب خدا نے موسیٰ سے کہا، یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے، ساری جماعت لشکرگاہ کے باہر اسے سنسار کرے۔ چنانچہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا، اس کی ساری جماعت نے اسے لشکرگاہ کے باہر لے جا کر سنسار کیا اور وہ مر گیا۔ اور جوزف بھائی یہاں پر واضح بات ہو جاتی ہے کہ جو وہ آدمی آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا تو اسے سنسار کیا گیا، کیونکہ انہوں نے خدا کے حکم کو رد کیا، نافرمانی کی، خدا کے تحقیر کی، حکم کی۔ تو جب وہاں پر اس آدمی کو سنسار کیا گیا، اسے جان سے مار دیا گیا، تو پھر آج کے لوگ کیسے ڈھٹائی سے خدا کے حکم کو رد کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، پھر اپنی زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں جی ہم تو سبت کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ سبت کو فالو نہیں کرتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اگر کرنا ہے تو فالو تو پورے لوازمات کے ساتھ جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے اس طرح فالو کریں، نہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے سبت کو مان رہے ہیں، بلکہ خدا کے کلام کی اور خدا کی توہین کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں اس کے۔ اگر استثنا 28 باب میں سے ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر واضح خدا باب جو ہے ایسے لوگوں پر کر ہے۔ استثنا کتاب اس کا 28 چیپٹر اس کی 15 جی جو بھائی لکھا ہے، لیکن اگر ایسا نہ کرے کہ خدا کی بات سن کر اس کے سب حکموں اور آئین پر جو اس کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی ہوگا، تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لعنتی ٹھہریں گے۔ تیری اولاد اور تیرے زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے
بچے لانتی ہوں گے تو اندر آتے لانتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے بھی لانتی ٹھہرے گا۔ جوزف بھائی خدا کا کلام پھر انہیں اس جگہ پر بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ لانتی ہیں، جب خدا کے کلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان حکموں پر ان لوازمات پر پورا ہی نہیں اتر سکتے، تو پھر کس بات کا یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں تو خدا کے کلام کو مانیں، جو لکھا ہے اسی طرح عمل کریں، نہیں عمل کر سکتے تو پھر واقعہ چھوڑ دیں۔ کیوں مسیحیت کو بھی بدنام کر رہے ہیں کہ جی ہم شریعت کو فالو کر رہے ہیں، جو کہ فالو ہی نہیں کر سکتے؟ کوئی آدمی ان حکموں پر، ان لوازمات پر پورا اتر ہی نہیں سکتا۔ میں تو سمجھتا ہوں وہ انسان ہی آج کل کے دور کا نہیں ہوگا شریعت کو، ان حکموں پر، ان لوازمات پر پورا اتر سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک نے گناہ کیا۔ خدا کا کلام واضح کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال محروم رہے۔ تو پھر یہ کیسے اپنے آپ کو شریعت کے وسیلہ سے کامل اور راست باز بناتے ہیں کہ جی ہم شریعت کے وسیلہ سے نجات پائیں گے؟ نجات کے لیے انہیں پھر بھی یسوع مسیح کے پاس ہی آنا پڑتا ہے، اور جب تک کہ یسوع مسیح کے ان کے پاس پوری شناخت نہیں، اس کی ذات اقدس کا ان کے پاس مکاشفہ نہیں ہے، تو پھر نجات خالی منہ سے اس پر ایمان رکھنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہے۔ اگر ایمان رکھنا ہے تو پورے طور پر رکھیں اور مسیح کی شریعت پر عمل کریں۔ جی جوزف بھائی، تو کچھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو مزید پر جی اس پر کرتے آگے جائیں، ڈسکشن کیونکہ کرتے ہیں۔ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہودی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق ان کے جو رولز اور ریگولیشنز تھے کہ سبت والے دن کیا آپ کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ سو یہ چیزیں جیسے ہم نے دیکھا، ایک تو کام نہیں آپ نے کرنا قطن، دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ آپ آگ نہیں جلا سکتے، ٹھیک ہے، تیسری چیز ایک یہ بھی تھی کہ آپ پبلک میں کسی چیز کو اٹھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو دوسرے بھائی پارٹیسپیٹ کریں وہ بھی جو جو چیزیں سمجھتے ہیں، جن چیزوں سے ممانعت کی گئی تھی، منع کیا گیا تھا سبت والے دن کہ نہ کی جائیں، وہ چیزیں اور بھی کوئی اگر وہ سامنے سامعین کے سامنے لا سکتے ہیں تو اس کے لیے جی آپ آنند بھائی، آپ یا ڈیوڈ بھائی، اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور ایسے احکامات آ رہے ہیں تو ضرور بتائیے۔ جی آنند بھائی، کوئی ایسے احکامات ہیں آپ کے ذہن میں؟ جی بردر، دیکھیے جس طرح شراج جی نے بتایا کہ ہمیں وچن سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے، اور پالوس نے بھی کہا ہے کہ ووستھا کے دوارا کوئی دھرمی ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر ووستھا کے دوارا کوئی دھرمی ٹھہرے تو ییشو مسیح پھر ہمارے پاپوں کے لیے ایسے ہی مر گیا ہے نا۔ تو جو ہمیں نجات ہے وہ کیول اور کیول ییشو مسیح کے اوپر ایمان کرنے سے ملتی ہے۔ اور جو سبت کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح دن تہواروں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی بائبل میں ایک بتایا گیا ہے، لیکن سبت کا جو مین مقصد یہی تھا کہ جس طرح اسرائیلیوں کو جو یہوہ پرمیشور نے غلامی میں سے نکالا تو ان کو پھر ایک طرح کی اس نے آزادی دی تھی، لیکن ہمارے لیے جو آزادی ہے، جس طرح ہم گلاتیوں کی پستری میں دیکھتے ہیں کہ مسیح کے دوارا ہی ہماری جو آزادی ہے، تو ہم تو جب ییشو مسیح کو ہم اپنا ادھار کرتا مان لیتے ہیں ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج بہت سے یہودی لوگ ہیں یا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی وہ ریتی رواجوں کو کیا کر رہے ہیں، پریفرنس دے رہے ہیں، اور جبکہ یہ چیزوں کو خدا نے ہمارے لیے نہیں رکھا ہے۔ ہمارے لیے کیول اور کیول ییشو مسیح کی جو وشواس ہے اسی سے ہم جو ہے نا، وچن کہتا ہے کہ جو دھرمی جن ہے وہ وشواس کے دوارا بچے گا۔ تو میں تو یہی مانتا ہوں کہ اگر کوئی سبت والی باتیں ہیں تو وہ کیول اور کیول پرانے نیم کے لیے تھی، وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، جس طرح ختنہ ہے، سبت ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ چیزوں کو اگر ہم اپنے جیون میں لے کے چلیں گے تو اس کے دوارا ہمیں پھر جو ہے کہ وہ آزادی نہیں ملتی ہے، پھر تو ہم ابھی بھی غلام ہیں ان چیزوں کے اندر، اور خدا نہیں چاہتا کہ اس کی جو سنتانیں ہیں وہ غلام رہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں۔ اور آزاد ہم تبھی ہوتے ہیں جب ہم نئے نیم میں جو مسیح نے ہمارے لیے جو بھی انسٹرکشن دی ہیں یا جو بھی ہمارے لیے جو نیم رکھے ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ جی جی بہت شکریہ آنند بھائی۔ اچھا، یرمیا 17 باب میں کچھ آیات اس طرح سے ملتی ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم، یہ 21 آیت ہے،
17 बाब की यर्मिया। खुदावंद यूँ फरमाता है कि तुम खबरदार रहो और सबत के दिन बोझ ना उठाओ और यरूशलेम के फाटकों की राह से अंदर ना लाओ, और तुम सबत के दिन बोझ अपने घरों से उठाकर बाहर ना ले जाओ और किसी तरह का काम ना करो, बल्कि सबत के दिन को मुकद्दस जानो, जैसा मैंने तुम्हारे बाप दादा को हुक्म दिया था। सो सबत वाले दिन जो एक और हुक्म था कि आप बोझ भी नहीं उठा सकते थे। सो ये आगे अगर हम देखें कि कोई भी शख्स जो है वो अगर सबत को वायलेट कर देता है, मतलब सबत को वो तोड़ देता है, तो इसमें खरूज 31 बात को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 12वीं आयत से आगे, और खुदावंद ने मूसा से कहा, तुम बनी इसराइल से ये भी कह देना कि तुम मेरे सब्तों को जरूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। बस तुम सब्बत को माना मानना, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। जो कोई उसकी है उसकी बेहुरमती करे, वो जरूर मार डाला जाए। सो सब्बत की बेहुरमती करने वाला शख्स जो है वो मार डाला जाएगा। जो उसमें कुछ काम करे वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वें दिन आराम का सबत है, जो खुदावंद के लिए मुकद्दस है। जो कोई सबत के दिन काम करे वो जरूर मार डाला जाए। बस बनी इसराइल सबत को माने और पुश्त दर पुश्त उसे दायमी अहद जानकर उसका लिहाज रखें। मेरे और बनी इसराइल के दरमियान यह हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में खुदावंद ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताज़ा दम हुआ। और जब खुदावंद को कोहे सीना पर मूसा से बातें कर चुका, तो उसने उसे शहादत दी कि 2 लोहें दे, और लोहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थी। सो यहाँ पर जो हमें इंडिकेशन मिलती है कि जो कोई भी सबत को तोड़ता है, इसको वायलेट करता है, इसको पूरे तरीके से नहीं ऑब्जर्व करता, तो वो शख्स जो है वो मार दिया जाए। सो ये काफ़ी संगीन किस्म की सज़ा थी। तो शराज भाई, वापस आपके पॉइंट की तरफ आते हैं। आप ये देखते हैं कि जो लोग अपने आप को मसीहानी कहते हैं, या ये कि एक तरफ तो वो मसीह का भी नाम लेते हैं, दूसरी तरफ वो तोरा की उन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करते हैं जो कि यीशु मसीह में आकर ख़त्म हो जाती हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो मसीह में हैं वो उन पर अमल करें। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं जी? जी जोसेफ भाई, बिल्कुल ये बात ठीक है कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो ये चीजें हम पर लागू नहीं होती, क्योंकि सारा निजात का कंसेप्ट जो है वो इन चीजों से था पुराने अहदनामे में, क्योंकि निजात का और कोई कंसेप्ट तो है नहीं है। ठीक है, जहां तक सबत की बात थी, हुक्मों की, खुदा ने शरीयत दी थी कि लोग इनके वसीला से जो लोग हैं वो कामिल बने, यानी कि वो गुनाह न करें। जब कामिल होंगे तो यकीनन फिर वो निजात की तरफ उस वक्त के हिसाब से उनके लिए ये चीज थी कि वो गुनाह न करें, सब हुक्मों पर, शब्दों पर, ईदों को फॉलो करें और पूरे लवाजमात के साथ फॉलो करें। जो हुक्म अदूली करता था खुदा उसे जरूर सजा देता था। ठीक है, और जब वहां तक ये आपने मतलब ये इसकी बात की कि माकूफ हो जाती हैं ये सब चीजें, तो वाकई खुदा के कलाम में भी इसकी दलील मिलती है। होशिया की किताब को हम देखते हैं, वहां पर क्या लिखा है इनके बारे में। आ, होशिया की किताब, मैं रेफरेंस निकालूं। होशिया की किताब, उसका 2 बाब देखते हैं। जी जोसफ भाई, 2 बाब की 11 आयत लिखा है। 11 आयत में, अलावा इसके कि मैं उसकी तमाम खुशियों और जश्नों और नए चांद और सबत के अयाम और तमाम मुआयना ईदों को माकूफ करूंगा। आमीन। अब यहाँ पर यहोवा खुदा वाज़िया और साफ इस बात का इकरार कर रहे हैं कि जी मैं इन तमाम चीज़ों को जो है माकूफ करूंगा। उनमें सब चीज़ें आ रही हैं कि अलावा इसके कि तमाम खुशियों और जश्नों और नए चांद और सबत
کے ایام اور تمام عیدوں کو معکوف کروں گا. یعنی کہ انہیں جو پہلا عہد تھا اس کے مطابق اور جو نیا عہد باندھا جا رہا تھا اس کے مطابق جو ہمیں نئے عہد نامے میں اس سبت کی مطلب عمل پیرا کرتے ہوئے وہ نظر نہیں آتے. بیچ میں کچھ ایسے واقعات تو ہیں کہ یہودی لوگ جو ہے اس وقت بھی اس سبت کو فالو کرتے تھے، لیکن ہم رسولوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ مطلب اس طرح سے پراپر طور پر سبت کی تعلیم دیتے ہوئے یا سبت پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہمیں. ٹھیک ہے. اور جوزف بھائی اسی بات کو ہم ذرا ہوشیہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا کا کلام کیا بیان کر رہا ہے. آموز کی کتاب، ہوشیہ کا تو ریفرنس ہم نے دیکھ لیا. آموز کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی 20 آیت سے میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے، کیا خداوند کا دن تاریکی نہ ہوگا اور اس میں روشنی نہ ہوگی اور بلکہ سخت ظلمت ہوگی اور نور مطلق نہ ہوگا. میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا اور ان سے نفرت رکھتا ہوں، اور میں تمہارے مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا. اور اگرچہ تم میرے حضور سو ختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانو گے تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا، اور تمہارے قربا جانوروں کی شکرانہ کی قربانیوں کو خاطر میں نہ لاؤں گا. آمین. اب جو بھائی یہاں پر بھی خدا کا کلام یہی بات کر رہا ہے کہ میں جو ہے تمہاری عیدوں کو اور مطلب مقدس محفلوں کو تمہاری جو ہے ان سے میں نفرت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور تمہاری قربانیوں کو اور ہدیوں کو اور شکرانے جو لاتے ہیں ان کو میں قبول نہیں کرتا. اور جب واضح خدا کے کلام میں ہمیں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس دور کے حساب سے اس وقت کے حساب سے یہ تمام چیزیں تھیں، جبکہ آج کل کے دور میں کے حساب میں تو کوئی انسان اسے فالو نہیں کر سکتا. فالو تو اس وقت کے دور میں بھی نہیں لوگ کر سکتے. تبھی جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ مطلب خدا سے برگشتہ ہوگی. اگر یسایہ کی کتاب میں لکھیں پڑھیں تو وہاں تو یہی لکھا ہوا ہے، حکموں پر حکم ہے. ٹھیک ہے. قانون پر قانون. تو یہ ساری چیزیں تھیں جن سے بنی اسرائیل جو ہے وہ گمراہی میں چلا گیا، جبکہ وہ ان تمام چیزوں کو فالو نہیں کر سکتے تھے. وہ آزادانہ طور پر جو ہے زندگی گزارنا چاہتے تھے اور خدا کے نافرمان ٹھہرے. جب وہ اس دور کے حساب سے جن کو یہ شریعت دی گئی، حکم دیے گئے، عیدیں دی گئی، سبت دیے گئے، وہ لوگ نافرمانی میں چلے گئے، گمراہی میں چلے گئے خدا کے حکموں کو، تو پھر آج کل کے لوگ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم ان کے فالوور ہیں، ہم پورا کر رہے ہیں، جبکہ پورا کوئی نہیں کرتے، الٹا خدا کے کلام کی توہین کرتے ہیں. اب آموز کی کتاب میں بھی 5 باب میں اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے. اگر آپ یرمیہ کی کتاب میں پڑھیں، حزقییل کی کتاب میں پڑھیں، حزقییل کی کتاب میں تو واضح یہوہ پاک خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے حکموں کو جو ترک کرتا ہے وہ میرے نام کی توہین کرتا ہے، میرے نام کی تحقیر کرتا ہے. پھر بھی یہ لوگ اسی بات کو فالو کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم فالو کر رہے ہیں. اور اسی طرح یہ اس طرح کی تعلیمات، اس طرح کی بدعات لوگوں میں پھیلا کر انہیں گمراہی کی راستے پر لے جاتے ہیں. نہ تو وہ مسیح کی طرف پورے طور پر آ سکتے ہیں اور نہ ہی ان چیزوں کو پورے طور پر کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ ان لوگوں کو 2 کشتیوں میں سوار کر دیتے ہیں کہ نہ وہ پوری طور پر نجات کو حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ پورے طور پر شریعت کو فالو کر سکتے ہیں. جی جوزف بھائی آپ بات کریں پھر آگے. جی بہت شکریہ. اچھا وہ سامعین جن کو انٹرسٹ ہے تھوڑا جاننے میں، تو وہ آرتھوڈاکس یونین جو ہے یہودیوں کی، ان کی ویب سائٹ پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے احکامات جو تھے وہ سبت کے حساب سے تقریباً 39 احکامات ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ خبر.org جو ہے اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ جو ایک تو بوجھ اٹھانا، دوسرا آگ جلانا، تیسرا آگ بجھانا، تیسرا آپ کسی کام کو ختم کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یا کسی چیز کو مٹاتے ہیں یا کھانا پکاتے ہیں یا کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں یا کپڑے سیتے ہیں آپ یا کسی چیز کو پھاڑتے ہیں یا گرا لگاتے ہیں رسی سے یا کسی چیز سے یا گرا کھولتے ہیں اس دن، یا کسی چیز کی آپ تشکیل کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، یا آپ
हल चलाते हैं, या आप कोई किसी किस्म का बीज बोते हैं, फसल बोते हैं, या फसल काटते हैं, या फल वगैरह तोड़ते हैं, या सब्जियां तोड़ते हैं उस दिन, या वो थ्रेशिंग करते हैं, जैसे वो भूसे को आप गेहूं से अलहदा करते हैं, या विनोइंग करते हैं। विनोइंग से मुराद ये है कि छाछ के साथ आप उसको सेपरेट करते हैं। ये सारी चीज़ें मना है। इसके अलावा जो है आप अगर कोई ग्रुप वगैरह सेलेक्ट करते हैं वो भी मना है। सिफ्टिंग करना भी मना है, ग्राइंडिंग करना, पीसना भी किसी चीज़ को, गूंदना किसी चीज़ को, अ, बाल बनाना, ठीक है, कोम्बिंग करना, या रंग करना किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को स्पिन करना, जैसे वो धागे से वो बनाए जाते थे सूत लेकर, उसे आप अगर कपड़ा बनाते हैं या उसको धागा बनाते हैं उससे, वो चीज़ भी मना है। तो आपने जो है चेन वगैरह उसका इस्तेमाल नहीं करना है किसी किस्म का काटने के लिए, जैसे चेन सा वगैरह किया जाता है, या किसी चीज़ को लपेटते हैं आप किसी चीज़ को, या आप ये किसी चीज़ को वीव करते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो, या आपके अपने बाल हो, या किसी चीज़ को आप बिल्ड करते हैं जैसे एक बिल्डिंग है, या किसी चीज़ को तोड़ते हैं, या किसी चीज़ को ट्रैप करते हैं, या किसी चीज़ को शेयर करते हैं, जैसे भेड़ वगैरह के बाल हों, या किसी चीज़ को ज़बह करते हैं, वो भी मना है। और किसी चीज़ की खाल वगैरह उतारना है, स्किनिंग करना, वो भी, या किसी चीज़ को रंग करना, या किसी चीज़ को आप स्मूथ करते हैं, जैसे सरफेस हो उसको आपने वो सैंड पेपर से स्मूथ करना है, या किसी किस्म की निशान लगाने हैं, तो निशान भी जो है वो भी मना किए गए। सो ये बहुत सी कैटेगरी हैं। और अगर आप इसराइल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप एलिवेटर में अगर हैं तो ऑटोमेटिकली इसको सेट कर दिया जाता है, ताकि आप कोई बटन वगैरह प्रेस ना कर सकें। और ये कि इलेक्ट्रिसिटी के बटन जो है उनको भी ऑन ऑफ करना जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वो भी गुनाह समझते हैं। सो वो अपनी चीज़ें जो है अपने रबैनिकल टीचिंग्स और कुछ बिब्लिकल टीचिंग्स जो है उन पर इन्हसार करते हैं, लेकिन हम मेनली जो हाईलाइट हम कर रहे हैं वो हम बाइबल की आयत जो हैं उनको हाईलाइट करेंगे, ना कि यहूदी रैबाइस की जो चीज़ें हैं उनको प्रेजेंट करने की कोशिश करें। तो बाइबल में से ही हमें यह अहकाम मिलते हैं कि एक काम काज ना किया जाए, दूसरा बोझ ना उठाया जाए, तीसरा जो आप आग नहीं जला सकते, चौथा जो आप सफ़र नहीं कर सकते। तो सबत वाले दिन जो था वो अनलिमिटेड सफ़र जो है वो कोई शख्स नहीं कर सकता था। तो काफ़ी ये चीज़ें थी। इसके बाद चलें, ये तो हुआ कि सबत के अहकामात दिए गए और क्या इनके लवाजमात थे। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि लोग फॉलो नहीं कर सकते, और जो अपने आप को मसीहानिक कहते हैं या सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट हैं, वो अगर सबत मानते हैं तो भी 100% उसको जैसे खुदा ने हुक्म दिया था फॉलो नहीं कर सकते। अब आते हैं, बातचीत करते हैं यीशु मसीह पर। यीशु मसीह जो हैं, क्या वो सबत को किस तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया है, तो इस पर बातचीत करते हैं। जी आनंद भाई, आप क्या कहते हैं कि यीशु मसीह ने क्या सबत को ऑब्जर्व किया है? अगर किया है तो किस तरह से किया है? जी। जी ब्रदर, तो जिस तरह हम देखते हैं नए नियम में कि यीशु मसीह ने भी शब्द के बारे में हमें रोका ही है। जिस तरह यीशु मसीह को भी बोला गया था कि देखो ये शब्द के दिन ना चमत्कार करता है और लोगों को चंगा करता है, बीमारों को चंगा करता है। तो यहाँ पर भी उनका यही मानना है कि यीशु मसीह वहाँ पर काम कर रहा है। तो यीशु मसीह ने भी यही एग्जाम्पल दिया कि अगर शब्द के दिन तुम्हारा कोई जो जानवर है वो कुएं में गिर जाए तो फिर क्या तुम उसको नहीं निकालोगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं किसी को लॉस हो रहा है तो वो उसके लिए वो शब्द नहीं है ना। तो ये सिर्फ एक दिखावे का काम है। यीशु मसीह वहां पर यही बता रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये दिखावे की हैं ना। तो हम यही देखते हैं कि जो यहूदी लोग हैं आज भी वो दिखावा कर रहे हैं। जिस तरह मैंने अभी आपसे सुना कि लिफ्टों को भी वो बटन जो है उनके ऑटो में मोड में रख देते हैं। तो ये कितनी बड़ी एक मूर्खताई है ना। क्या आप अपने फिर पैंट के बटन नहीं लगाते हो? मैं इनकी बात कर रहा हूँ ना, जो यहूदी लोग हैं जो लिफ्ट का बटन तो दबा नहीं रहे हैं, लेकिन क्या वो पैंट के जो जिप है उसको नहीं लगाते हैं? क्या वो अपने जो शूज के लेसेस हैं वो क्या उनको नहीं बांधते हैं? तो ये एक तरह की मूर्खता ही है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि व्यवस्था के द्वारा यानी कि लॉ के द्वारा ये धर्मी अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये धर्मी लोग है नहीं है। तो ऐसी टीचिंग से तो मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में लोगों को काफी इनके बारे में बताना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो गुमराह ना हो, वो सच्ची मसीहत को जाने। क्योंकि जब तक लोग सच्चाई को नहीं जानेंगे तो वचन भी कहता है कि फिर वो आज़ाद नहीं होंगे। और आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों को मानते हैं, शब्द को मानते हैं,
یا اور بھی بہت ساری ایسی ٹیچنگ ہے جو پرانے نیم کی ہے، جن کو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہے نا ختم ہو چکی ہیں. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں پھر؟ یہ تو نا ایک طرح سے ان کا پھر یہ جو کفارہ ہے نجات نہیں ہے، کیونکہ وچن کہتا ہے کہ ہمارا جو کفارہ ہے وہ ییشو مسیح کے دوارا ہی ہے. تو پھر اگر ان چیزوں کے دوارا سبت کو منا کر یا اور بھی کن چیزوں کو، لینڈ ڈیز کو منا کر یہ لوگ پروو کرتے ہیں کہ ہم ایک دھرمی ہیں، تو پھر یہ نان ببلیکل ہے. تو اس چیز کو میں تو چاہتا ہوں کہ لوگ بہت سارے ان لوگوں کو گیان ہونا چاہیے. آج بہت سارے لوگوں کے پاس جو وچن بھی کہتا ہے کہ گیان نہ ہونے کی وجہ سے نا جو پرجا ہے وہ ناش ہو رہی ہے. تو آج لوگ اسی لیے ناش ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو جو ایکچولی میں سچائی کا پتہ ہی نہیں ہے. جی جی بہت شکریہ آنند بھائی. آنند بھائی کچھ ایسی آیات ملتی ہیں جیسے متی 12 باب اور اس کی 1 سے 14 آیت، پھر مرکز 2 باب اس کی 23 سے 28 آیت، لوکا 6 باب اس کی 1 سے 5 آیت. سو یہاں پر جو اگر ہم پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ یا اس کے شاگرد ایسے کام کر رہے تھے جو سبت والے دن کرنا روا نہیں تھے. تو اس پر ہم مزید تھوڑی سی گفتگو کریں گے. تو میں آیات جو ہیں پڑھتا ہوں، پہلی جو مثال ہے اس کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے دیگر جو ہیں وہ ان کو بھی پڑھ کے سامعین کے سامنے رکھیں گے. سو سب سے پہلا جو واقعہ ہے یہ متی 12 باب میں، اس کی آیت نمبر 1 جو ہے یہاں سے پڑھا جائے گا 1 سے 14 تک. اس وقت یسوع سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا، اور اس کے شاگردوں کو بھوک لگی اور وہ بالیاں توڑ توڑ کر کھانے لگے. فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن روا نہیں. اس نے ان سے کہا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں جن کے کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو مگر صرف کاہنوں کو. یا تم نے توریت میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کے کی بے حرمتی کرتے ہیں اور وہ اور بے قصور رہتے ہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے. لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں تو بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے، کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے. جی تو اس کو ایکسپلین کیجئے ذرا تھوڑا سا شراز بھائی اس ہول سنیریو کو، اور بتائیں ذرا کہ یہاں کیا ہو رہا تھا. جی شراز بھائی. جی جوزف بھائی، بالکل جو ریفرنس آپ نے پڑھا ہے، خدا یسوع سے یہی فرماتے ہیں کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے، اور جو سبت کا مالک ہے وہ تو مطلب اس کے تو اختیار میں ہے کہ وہ سب کچھ مطلب کر سکے. وہ اس نے جو حکم دیے ہیں اگر وہ چاہے تو انہیں بدل بھی کر سکتا ہے، بدل بھی سکتا ہے، موقوف بھی کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ دینے والا ہے، وہ مالک ہے. ٹھیک ہے. اور جب مالک آگے خود آ کر اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ ابن آدم جو سبت کا بھی مالک ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پیچھے بات کوئی رہ جاتی ہے. اگر ہم خود بائبل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں پر بھی اس بات کو نظر نہیں آتا کہ انہوں نے واضح کوئی سبت کی تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ انہوں نے تو یہ حکم دے دیا کہ بھئی سبت میں نیکی کرنا روا ہے، جیسے کہ اب آنند بھائی نے بھی بتایا. اب میں نے اس بات کو پہلے بھی پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ بھائی سبت میں نیکی کرنا تو روا ہے، لیکن سبت میں کام کاج کرنا تو منع نہیں ہے. آپ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی سبت میں آپ کام کاج کرو یا مزدوری کرو، کچھ نہیں. خداوند نے تو ایسی بات نہیں کی. لیکن اب ہمارے لوگ جو مسینک بھائی ہیں، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اصل میں انہوں نے خدا کے کلام کو بدل کے رکھ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اپنے طریقے سے مانتے ہیں، نہ کہ خدا کے حکموں اور لازمات کے طریقے سے. اور جہاں تک یسوع مسیح کی بات آپ کرتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں خدا نے جو بات کی وہ ٹھیک کی ہے. اگر جوزف بھائی ہم عبرانیوں کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کا 10 باب کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، ان چیزوں کی اصل صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والی چیزوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزارنا معقوف نہ ہو جاتا.
کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ آمین۔ آگے سے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، رسول اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ بھئی جو چیزیں ہیں شریعت وہ آئندہ کے اچھی چیزوں کا عکس ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خدا کے کلام میں ہی ہمیں ملتا ہے کہ جو شریعت کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، اور یسوع مسیح میں جو ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں، اور ایمان کے وسیلہ سے ہم جو ہے راست بازی میں شامل ہوتے ہیں، نہ کہ شریعت کے وسیلہ سے۔ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، جب کامل نہیں کیا تو پھر نجات ہونے کا یا مطلب نجات میں داخل ہونے کا پھر تو کنسیپٹ ہی نہیں رہتا۔ اور بیل و بکروں کا خون جو ہے وہ تو ہمیں پاک نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ جب وہ پاک ہی نہیں کر سکتا تو ہم کیسے اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی ہم راست باز ہیں، ہم کامل ہیں، ہم نجات یافتہ ہیں، یا ہم نجات حاصل کریں گے، جبکہ نجات کے بانی کو ان لوگوں نے رد کیا ہوا ہے، نجات کے بانی کو ہی جو ہے پورے طور پر مانتے نہیں ہے۔ تو مزید جوزف بھائی اس کے تعلق سے تو سبت کے تعلق سے تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ گلیتیوں کے خط میں ہم چلتے ہیں، گلیتیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے تعلق سے کیا بیان کرتے ہیں۔ گلیتیوں 3 باب میں دیکھتے ہیں، 1 آیت سے لے کر میں 5 تک پڑھتا ہوں۔ جی، لکھا ہے، اے نادان گلیتیوں، کس نے تم پر افسوس کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا۔ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ یا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ یا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں، مگر شاید بے فائدہ نہیں، جو تمہیں روح بخشتا ہے اور تم میں معجزہ ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا یا ایمان کے پیغام سے؟ جو بھائی یہاں پر رسول جو ہے وہ یسوع مسیح کے تعلق سے ہی بات کر رہے ہیں کہ جو روح عنایت کرتا ہے۔ اب ہمیں روح کے تابع رہ کر زندگی گزارنی ہے، نہ کہ شریعت کے تابع رہ کر۔ اور رسول اس بات کو واضح بیان کر رہا ہے کہ جو تمہیں معجزات تمہیں کرتا ہے، تم پر معجزات ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کی عمل سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ بات واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے، سمجھنے والے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ یہاں پر خداوند کی طرف سے بات کیا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو پہلی آیت میں ہی وہ بیان کر رہا ہے کہ گلیتیوں کو بول رہا ہے کہ تم پر افسوس کر رہا ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے خداوند یسوع کی جو صلیب پر دیے گئے، اس وقت لوگ بھی اس کے منکر تھے، ٹھیک ہے؟ اور اگر 2 باب میں بھی آپ پڑھیں گے، وہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے شریعت کے تعلق سے، اور لکھا ہے 2 باب کی 16 آیت میں، تو بھی یہ جان کر آدمی شریعت کی اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کی اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ آمین۔ جب جو بھائی ہم شریعت کے اعتبار سے راست باز ٹھہر ہی نہیں سکتے، نجات میں داخل نہیں ہو سکتے، تو پھر شریعت تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے فالو کرنا یا اس پر اس طریقے سے عمل کرنا یا شریعت پر زور دینا ہمارے لیے تو بے فائدہ رہا، کیونکہ جب ہم نے نجات ہی ایمان سے پانی ہے، ایمان کے وسیلہ سے ہی ہم نجات میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر شریعت تو ہمارے لیے جو ہے راست باز نہ ٹھہری، اور نہ ہی شریعت ہمیں کامل کرتی ہے۔ خدا کا کلام واضح اس بات کا بیان کر رہا ہے، اس بات کی شہادت دی جا رہی ہے۔ جی شراز بھائی بہت شکریہ۔ اچھا آنند بھائی آپ تھوڑا اس کو ایکسپلین کیجئے، آپ تھوڑے تاثرات دیجئے متی 12 باب اور اس کی جو آیات تھیں، پہلی آیت سے لے کر آپ دونوں بھائی 8ویں آیت تک۔ ابھی جی میں تھوڑا مزید سا کرنی ہے اور آپ نے؟ اسے کنٹینیو کر جی جی کیجئے بات۔ جی میں تھوڑا سا اور کنٹینیو کرنا چاہ رہا تھا
तो असल में थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था मेरे। अमाल गलतियों की किताब उसका 3 बाब और उसकी 10 आयत में मैं जरा पढ़ना चाहता हूँ कि वहां पर क्या बयान किया जा रहा है। अब जैसे कि मैंने पुराने अहदनामे में से अस्तशना की किताब उसका 28 बाब में से पढ़ा था कि वहां पर ऐसे लोगों को लानत दी जा रही है जो कि खुदा के हुक्मों का रद्द करते हैं, उन पर अमल नहीं करते। और यहाँ पर भी वही बात को बयान किया जा रहा है, लिखा है क्योंकि जितने शरीयत के अमल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चुनाचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर अमल नहीं करता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं वो लानती हैं। और यहाँ पर भी इस बात को रसूल बयान कर रहा है कि वो लोग लानती है जो कि शरीयत की बातों को मानने का दावा तो जरूर करते हैं लेकिन वो अमल नहीं करते, तो वो तो फिर लानती लोग हैं। और 17 आयत में भी बयान किया जा रहा है शरीयत के तलक से। ठीक है, मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की उसको शरीयत 430 बरस के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती। वो वादा ला हासिल हो, क्योंकि अगर मेराज शरीयत के सबब से मिली है तो वादों के सबब से ना हुई, बल्कि अब्राहम को खुदा ने वादे ही की राह से वादे ही की राह से बख्शी। निजात के तलक से जो बात हो रही है कि वो जो है अब्राहम को बख्शी, और वो वादे की वजह से, ना कि शरीयत की वजह से। खुदा का कलाम बार बार इस चीज को बयान करता है कि शरीयत ने किसी को कामिल नहीं किया, शरीयत ने किसी को नहीं किया। फिर भी हमारे भाइयों को पता नहीं क्या मसला, क्यों ये मतलब उसी बात को दोहराते फिरते हैं, लोगों को उसकी तालीम पर लगाते फिरते हैं कि जी शरीयत के वसीला से निजात है, शरीयत के वसीला से निजात है। तो ये लोग असल में लोगों को गुमराही की तरफ लेके जाते हैं, ना कि हलाकत की तालीम में। और इसी चैप्टर की 23 आयत में लिखा है, ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मातहती में हमारी निगहबानी होती थी, और उस ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था उसके पाबंद रहे। पर शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबार ठहरें। मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे, क्योंकि तुम सब ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। और जिन्होंने और तुम सब जितनों मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। अब यहाँ पर भी रसूल ईमान की बात कर रहे हैं, ना कि शरीयत की। शरीयत हम शरीयत के मातहत नहीं है, बल्कि शरीयत हमारे लिए उस्ताद बनी। और जब ईमान आ चुका तो हम ईमान के ताबे हो गए, ना कि शरीयत के ताबे। जी जोजो भाई, आप कुछ बात करना चाहते हैं? अब मैंने कंप्लीट कर लिया, अब बात करें। जी बहुत शुक्रिया आपका शराज भाई। जी मैं मौदू करना चाहता हूँ। आनंद भाई आप थोड़ा सा वजाहत कीजिए इन आयतों को। मत्ती 12 बाब उसकी 1 से 14 आयत, इस पर आपकी भी थोड़ी मैं अंडरस्टैंडिंग जो है उसको लेना चाहते हैं जी। ब्रदर एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, आनंद भाई कीजिए, बात कीजिए आनंद भाई आप। जी, तो जिस तरह जैसे हम देख रहे हैं कि ਆਪਣਾ ਮੱਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ जी जी, हिंदी उर्दू में अगर बात कर सकते हैं तो बेहतर है आप। ओके ओके हिंदी च कर लेना ना। जैसे कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है सब्त के दिन जब जा रहे होते हैं तो उनको भूख लगती है और वो अपना चेले के साथ होते हैं, चेले को भूख लगती है तो उनको वो वहां से खेतों में से जो वो होते हैं वो उनको जो क्या बोलते हैं सिट्टे तोड़ के खाने को देते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर किसी इंसान को अगर जिस तरह पुराने नियम में हमें खुदा ने क्या है कि मना किया हुआ है कि तुमने सब्त के दिन ये काम नहीं करने, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह तो उन रूल्स को जो है क्या कर रहे हैं कि एक तरह से क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं ना, वो चीजें खा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा है ना कि ये शब्द का मालिक तो मैं हूँ। तो वो अपने चेलों को भी यही वहां पर बता रहे हैं कि जो ये शब्द है ये सिर्फ एक जो नियम है ये एक कौम के लिए है, यहूदियों के लिए है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। और जहाँ पर फरीसी भी उनका विरोध करते हैं है ना, तो उनको एग्जाम्पल भी देते हैं। तो जिस तरह हम आगे भी देखते हैं कि जिस तरह 5वें वचन में लिखा है कि
کیا تم نے موسیٰ کی وسطی میں یہ نہیں پڑھا کہ سبت کے دن ہیکل میں سبت کا اپمان کر کے بھی نردوش ہیں؟ تو بہت سے لوگ ہیں جو کیا کر رہے ہیں کہ خدا کے جو ہیکل میں خدا کے مندر میں ہے وہ بھی سبت کے دوارا بہت سی چیزوں کا اپمان کر رہے ہیں. ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں نا. اور آگے بھی دیکھتے ہیں. میرے پاس ایکچولی میں ہندی میں تھی بردر، تو مجھے ہندی میں نکالنا پڑے گا. اوکے. تو یشو جی وہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ جو تم مندروں کو، ان چیزوں کو جو مانتے ہو، تو ان سے بھی ایک مہان ہے نا. تو ان سے بھی ایک مہان ہے. یدی تم اس کا ارتھ جانتے کہ میں دیا سے پرسن ہوتا ہوں، بلیدان سے نہیں، تو تم نردوش کو دوشی نہ ٹھہراتے. تو یہاں پر وچن ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا، وہ جو پرسن ہونے والا ہے، تو وہ بلیدانوں سے، چڑھاووں سے، ان چیزوں سے، ان ریتی رواجوں سے خدا پرسن نہیں ہوتا ہے نا. تو ہم بہت سی چیز دیکھتے ہیں. اور ییشو مسیح نے بھی کہا کہ سبت کے دن کا جو مالک ہوں وہ میں ہوں نا. اور ہم جس طرح آگے بھی دیکھتے ہیں کہ ایک جو سوکھے ہاتھ والا جو ایک روگی ہوتا ہے، جو ادرنگی ہوتا ہے، تو اس کو بھی کیا کر رہے ہیں، وہ سبت کے دن وہ اس کو چنگا کرتے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ کیا یہ تجھے اچت ہے کہ تو سبت کے دن کو چنگا کرے گا، ہے نا. تو ییشو مسیح نے ان سے کہا کہ تم میں سے ایسا کون ہے کہ جس کی ایک بھیڑ ہے جو وہ سبت کے دن گڈھے میں گر جائے، تو کیا تم اس کو پکڑ کے نکالو گے؟ نہیں نا. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نکالیں گے نہیں. تو ییشو مسیح نے اس بندے کو کیا کہ ان کے سامنے چنگا کیا. تو یہاں پر ییشو مسیح یہی دکھا رہے ہیں کہ بھئی سبت کے دن کے لیے جو بھی نردیش تھے، وہ کیول اور کیول ایک قوم کے لیے ہے، سبھی کے لیے نہیں ہے. کیونکہ ہم جو ہے نا وہ پورے رولز فالو نہیں کر سکتے. جس طرح شراجی بھائی نے بتایا نا کہ اگر ہم آدھے رولز فالو کریں گے نا، تو آدھے رولز ہم چھوڑ دیں گے، تو پھر یہ تو خدا کے نیموں کی نافرمانی ہو گئی ایک طرح سے. تو یہاں پر ییشو مسیح اس بندے کو چنگا کر رہے ہیں نا. تو ییشو مسیح نے یہاں پر کیا کیا؟ ان کو، اس کو چنگا کیا. اور فریسیوں میں اس نے باہر جا کر اس سے ورود کی، سمتی کی نا. تو پھر اس چیز کو جو ہے ورود کا کیا ہوا؟ تو پھر اس ورود کے اوپر ان کو یہ ہو گیا نا کہ یہ مطلب جو ہمارے جو نیم دیے گئے ان کو توڑ رہا ہے، جس نیم کو وہ فالو کرے. تو پھر وہ ییشو مسیح کو کیا کر رہے ہیں؟ ان کو مارنے کے لیے، ان کے اوپر ہے نا حملہ کرنے کے لیے وہ ایک تیاری کر رہے ہیں نا. تو یہاں پر بھی یہی چیز دکھائی گئی. آج بھی یہ لوگ ہیں جو سبت کے ادھین ہے، یا ہے نا اپنا ویوستھا کے ادھین ہے. تو یہ لوگ بھی آج کیا کریں گے؟ ورودھی کریں گے اگر ہم ان سے کوئی بات کریں گے. تو ہمیں اس متی کے 12 ادھیائے میں تو یہی چیزیں دکھتی ہیں کہ خدا نے ہمیں ییشو مسیح کے دوارا ان چیزوں سے آزاد کر دیا ہے. ہم بیماروں کو چنگا بھی کر سکتے ہیں، ہے نا. ہم سبت کے دن کام بھی کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں. کھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم کھانا بنانا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، ہے نا. تو اس کے لیے ہمیں کوئی بھی مناہی نہیں ہے. اگر مناہی ہوتی تو پھر یہاں پر ہمیں متی تو پھر اس طرح نہیں لکھتے نا. تو ان کو پھر پوری طرح سے مناہی ہونی چاہیے تھی. لیکن ہمیں جو خدا کا کلام ہے وہ ان چیزوں سے کہیں نہیں دکھاتا کہ ہمیں ان چیزوں کو منانا ہے یا ان رولز اینڈ ریگولیشن کو ابھی بھی فالو کرنا ہے. جی. جی آنند بھائی، بہت شکریہ. میں تھوڑی سی اس پر مزید گفتگو کرنا چاہوں گا. جی. یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ یسوع مسیح جس طرح سے یہ فقی اور فریسی اور شرع کے عالم سمجھتے تھے سبت کو، اس طرح سے سبت کو پریزنٹ نہیں کر رہے، بلکہ یسوع مسیح نے یہاں پر بھلائی جو ہے وہ اس کو دکھایا ہے. سبت والے دن آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز میں یہاں پر ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے تو وہ سوال کرتے ہیں، کیا تم نے توریت میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہیکل کے اندر کون کر رہا ہے بے حرمتی؟ کاہن لوگ سبت والے دن سبت کی بے حرمتی ہیکل کے اندر جا کر کر رہے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوال کر رہی ہے یسوع مسیح. پھر آگے کہتے ہیں، میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے. سو ہیکل جو تھی وہاں پر خدا کی حضوری جو تھی، اور ہیکل کو ظاہر ہے خدا کا گھر سمجھا جاتا تھا، لیکن یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس سے بھی بڑا کہا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخصیت اگر ہیکل سے بھی بڑی ہے تو وہ خدا ہی ہو سکتا ہے، وہ ایسی جگہ جہاں پر وہ خدا کی حضوری ہے. سو اگر آپ یسوع مسیح کو محض ایک انسانی نبی سمجھیں گے تو نبی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے.
صرف یہاں پر یسوع مسیح نے ہی دعویٰ آ کر کیا ہے کہ وہ ہیکل سے بڑے ہیں، لیکن آپ پرانے عہد نامہ میں کہیں بھی دیکھیں گے کوئی بھی نبی ہو اس نے ایسا دعویٰ نہیں کیا. سو یسوع مسیح نے ایک تو اپنی الوہیت جو ہے یہاں پر ظاہر کی ہے. دوسری چیز، لیکن اگر تم اس کے میں نہیں جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں. اچھا، قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں تو بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہرتے. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا جو ہے، جو اپنے آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یسوع مسیح، کہ وہ کہ میں جو ہوں، میں خدا ہوں، میں رحم پسند کرتا ہوں، قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں. مطلب یہ کہ جب آپ سبت کو آبزرو کرتے ہیں تو آپ بہت سی چیزیں قربان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے اوپر ریسٹرکشنز لگاتے ہیں، ایک قسم کی آپ قربانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ رحم پسند کرتا ہے. وہ رحم جو جس کی نشاندہی جب ایک نیا عہد جو کہ یسوع مسیح کے خون میں بن گیا تھا، اس کے بعد وہ رحم جو یسوع مسیح نے دکھایا ہے، اس میں کوئی سبت جو ہے اس کے لوازمات جو ہیں وہ اپلیکیبل نہیں ہوتے. سو جو ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن ابھی فی الحال کیونکہ یہ آیت جو ہے اس طرف اشارہ کرنی ہے، ہم یہ فرض سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیا جائے. دوسری چیز یہ، تو جو بے قصور لوگ ہیں، جو ایک اچھے ارادے سے اگر کوئی کام کر رہے ہیں سبت والے دن بھلائی کا کام، تو ان کو آپ قصوروار نہ ٹھہراتے، کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے. سو ابن آدم جو ہے یہ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں یسوع مسیح وہ سبت کا مالک ہے. مطلب یہ کہ جو سبت سے بھی اونچا ہے، ہیکل سے بھی اونچا ہے، وہ خدا میں ہوں اپنے بارے میں، کیونکہ میں نے پہلے اس کا حکم دیا تھا. اب میں چاہوں تو اس کو میں ایک اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتا ہوں تمہارے سامنے سبت آبزرونس کو. سو اس کو انفولڈ مزید کرتے جائیں گے کہ یسوع مسیح نے سبت والے دن کتنے میریکلز کیے ہیں، یا جتنی آیات ہیں وہ ہم جو نیکسٹ سیشن ہے اس میں کریں گے. تو نیکسٹ سیشن میں ہم مرکز 2 باب اس کی 23 سے 28 آیت اور لوکا 6 باب اس کی 1 سے 5 آیت جو ہے اس کو بھی بغور دیکھیں گے اور اس کو انالائز کریں گے. اس کے علاوہ اور دیگر آیات پھر اس کے بعد اعمال کی کتاب میں سے دیکھیں گے، اور اعمال کی کتاب کے بعد پھر ہم نئے عہد نامہ کے جو خطوط ہیں ان میں سے جو سبت کے اوپر ٹیچنگ ہے پولس رسول کی اسپیشلی، وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے. تو آج کی گفتگو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں، لیکن نیکسٹ سیشن میں امید ہے آپ ہمیں جوائن کریں گے. تو اس ویڈیو کو آپ نے واچ کیا، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں. میں مشکور ہوں جناب شراز صاحب کا، ڈیوڈ صاحب کا، اور آنند بھائی کا. تو خدا آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو نیکسٹ سیشن میں ہم پھر سے ملتے ہیں، تو اس میں ہم مزید سبت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ.